अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। लेकिन इन दिनों आपको पता है कि मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। लगता यह है कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। खास करके कल हमने देखा कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब PTI के अपने ही अरकान मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि अपोजिशन ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर रखी है वो उसके हक में वोट देंगे। अब गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि उनके पास भी अपनी एक हिकमत अमली है कि किस तरीके से इसको प्रीएम्प्ट किया जाए, और आज हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जिसमें आर्टिकल 63A है, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि अगर कोई पार्टी का रुकन वाज़े तौर पर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाए और बकौल हुकूमत के पैसों के एवज अपनी वफादारी तब्दील कर दे, तो क्या वो जो वोट देगा तो उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी, और क्या ऐसा जो रुकन है उसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए या दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। और साथ हुकूमत ने यह भी इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस अहम जो रेफरेंस है उसकी डे टू डे बुनियाद पर समाअत करे। तो शहबाज, अब ये तो एक नहीं इसका पहलू है और कानूनी जंग अपनी जगह पे जारी रहेगी, लेकिन ये अब अपनी जगह पे एक हकीकत है कि अगर वाकई 2 के 1 दर्जन के करीब अभी लोग सामने आए हैं, अपोजिशन का दावा है कि ये तादाद 24 भी है, कुछ लोग कहते हैं कि इवन ये 33 अरकान है, इवन के ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 जो इस वक्त सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो भी तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। तो अखलाकी तौर पर और अदरवाइज लगता तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नेशनल असेंबली के अंदर अक्सरियत तो खो बैठे हैं। कामरान, ये सियासत है और इसकी मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब हतमी क्या कौन सी रिपोर्ट ठीक है कौन सी नहीं, ये तो पता चल जाएगा जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुआ। कहा यह जा रहा है कोई 21 के करीब इनके जो मेंबरान हैं वो इसमें उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, और जो मेरे ज़राए के मुताबिक इनकी अपनी इंटरनल असेसमेंट है, तमाम 21 के 21 जो है उन्होंने पैसा नहीं लिया। इनको भी पता है कि 3 या 4 ऐसे जहां तक पैसा लेने की बात है, जब तक कोई सबूत नहीं आता उस वक्त आप नहीं भी जो इंटरनल नूर आलम खान साहब उन्होंने बाकायदा तौर पे हल्फन ये कह रहे हैं, एक और मैंने भी ये कल हल्फन कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन खैर इनके जो अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कोई 3 या 4 शायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कोई ऐसी जिनको ऑफर्स हुए, लिया या नहीं लिया वो बात की बात है, और प्रोबेबली एक आदमी उसमें से जाके प्राइम मिनिस्टर को भी कहा था जो मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो MNA कल टीवी स्क्रीन पे नजर आए हैं, इनमें से एक MNA ने मुझे खुद आज से कुछ अरसा पहला, कोई 2-3 साल पहले की बात, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने थे इलेक्शंस के, तो उस वक्त भी उनको एक कॉल आई थी। तो जिस पार्टी के लिए वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाना चाह रहे थे उसके लिए फिर उन्होंने जमा नहीं करवाए थे, तो उस वक्त तो वो चीजें अच्छी थी, उस वक्त तो विकटें गिर रही थी, आज वो लोटे हो गए। चले हम इस पर लेकिन मेरा और ये चीज सियासत में वो कहते हैं ना कि सियासत में भी वो कहते हैं ना कि ये अखलाकियात वगैरह बातें करते हुए अच्छा लगता है बंदा, लेकिन मफाद की जंग है। उस वक्त आज से 2018 में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए था तो तब ये एक्सेप्टेबल था। आज वो अखलाकियात की बात कर रहे हैं। कामरान, बात ये है कि एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम होता है हम एथिक्स की बात करें, मोरालिटी की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें। हम इन चीज़ों को कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते। अगर PTI में ये लोग गलत आए थे तो बिल्कुल गलत आए थे, तो अब अगर उसी तरह अगर कोई पैसा लेके जा रहा है तो गलत है। अगर किसी का, मेरे ख्याल में उससे बड़ा भी जो सवाल है ना जिसपे हमें बात करनी चाहिए कि हमेशा जो हमारी जो सियासी जमातें हैं वही मेरे ख्याल में कंधा प्रोवाइड करती हैं मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ। तो माजी में ये सर्विसेज पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, आज लग रहा है कि अपोजिशन की जमातें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, लेकिन इस सारे आप कह लें कि गहमा गहमी में आपको पता है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत कहीं ना कहीं अपने फैसले भी कर रही है और कुछ लोग फ़ायदे उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक और जो मेरे ख्याल में मुतनाज़ खबर ऑलरेडी तनाज़ा बन चुका है, क्योंकि अपोजिशन ने भी उसका नोटिस ले लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उन्होंने आप कह लें कि एक तरीके से मनूवर करके एक बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट जो है वो अपने लिए उसको इंश्योर कर लिया है कि वर्ल्ड बैंक के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगने जा रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कामरान, ये इस फैसले की टाइमिंग ऐसी होगी कि लग रहा है कि जैसे वो ये पॉलिटिकल जो हालात हैं उसके बाद वो यहाँ से मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है।
آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے خبر کی تھی کہ اعظم خان صاحب جو پرائم منسٹر کے سیکریٹری ہیں وہ ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ایک فائل تیار کی گئی جو اس وقت کے وزیر تھے اقتصادی امور کے مخدوم خسرو بختیار صاحب, میں نے اس وقت بھی کہا تھا اپنی بغل میں وہ دبا کے لے گئے تھے پرائم منسٹر آفس, اور لیکن خیر بعد میں وہاں سے وزیر اعظم صاحب نے ان کو اجازت نہیں دی اور وہ رک گئے. لیکن اس وقت ایک فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ اس وقت حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نوید کامران بلوچ ان کو پاکستان کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا جائے گا. عام طور پر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے بتا دیں یہ پوسٹ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے. جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوزیشن ہے پاکستان کی اے ڈی بی اور ورلڈ بینک میں, وہ ایک مخصوص کانسٹیٹوئنسی کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کیس میں پاکستان کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ ورلڈ بینک کے بورڈ کے اوپر بیٹھتا ہے, اور وہ 7 ممالک جو ہیں کامران ان کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. ان میں افغانستان ہے, ایران, پاکستان, تونیزیا, موراکو, گانا اور الجیریا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے 4 سال کے لیے, اور یہ پوسٹ جو ہے وہ آلٹرنیٹ کرتی ہے پاکستان اور الجیریا کے درمیان 2 سال کے لیے. 2 سال کا پاکستان کا ای ڈی ہوتا ہے, پھر وہی بندہ آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن جاتا ہے اور الجیریا کا ای ڈی بن جاتا ہے. اچھا ہوا یہ کہ نوید کامران بلوچ صاحب کو جب لگایا گیا اکتوبر 2020 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب ان کی منظوری کی تو اس وقت ان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی. یہ پوسٹ تھی 4 سال کی. اس وقت ہم نے شور ڈالا کہ یہ غلط کام ہونے جا رہا تھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, ایکسپرٹیز نہیں تھی ان کی, اور ایک مینوورنگ یہ کر رہے تھے. ہم نے رپورٹنگ بھی کی, اخبار میں بھی لکھا, میڈیا میں ریویو کے پلیٹ فارم سے نے بھی ایشو اٹھایا. تو اعظم خان کو پھر وہ اس وقت پرمیشن نہیں ملی پرائم منسٹر سے. نوید کامران بلوچ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی, لیکن ان کو دیے گئے انفارچونیٹلی 22 ماہ. تو ان کے جو 22 ماہ کا پیریڈ تھا, ہونا 4 سال چاہیے تھا, وہ ختم اب ہو رہا ہے اکتوبر 2022 کو. تو یہ جو اب اگین ایک اور پھر حکومت نے کام کی, ایک چلاکی یہ کی کہ پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر ایک فائل تیار ہوتی ہے, اور کامران جو میرے ذرائع کے مطابق فائل جو ہے کوئی بھی جو سرکار کا کام ہوتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ڈیسک آفیسر ہوتا ہے, سیکشن آفیسر گریڈ 17 کا, وہ ایک سمری موو کرتا ہے, وہ اوپر تک جاتی ہے, اس کا اپروول ہوتا ہے, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جاتی ہے, پھر پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے. اس کیس میں فائل تیار ہوتی ہے, سمری تیار ہوتی ہے, سیکریٹری ای ڈی صاحب کے کمرے میں نیچے ونگ کو قطن کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ فائل لے کے جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس اور وہاں سے اپروول لیتے ہیں, اور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 4 افراد کے نام ڈالے جاتے ہیں جس میں اعظم خان صاحب کا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اعظم خان صاحب جانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کے وہ پرنسپل سیکریٹری ہیں اور بیوروکریسی کے وہ چیف ہیں, تو کس کی جرت ہے کہ اس کے آگے پھر کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا پروسیس نیپوٹزم کا بڑا کلیئر کیس ہے, لیکن اس کے اندر جو رولز ہیں دیکھیں نا, جو بھی آپ بے شک پرنسپل سیکریٹری ہوں پرائم منسٹر کے, لیکن یو ہیو ٹو گو بائی دا بک. اب اس طرح کی جو تعیناتیاں ہیں, فورن پوسٹنگز ہیں, اس کے لیے باقاعدہ سروس رولز ہیں, اور اس کے اندر تو ایک رول یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی پوسٹ آتی ہے تو جو بھی ایلیجبل لوگ ہیں ود ان دی بیوروکریسی, آپ اس کے اندر وہ سرکولیٹ کریں کہ یہ پوزیشن آئی ہے اور یہ کرائیٹیریا ہے, اور آپ اس کے لیے اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایلیجبل ہیں اپلائی کریں, اور اگر آپ ایک کمپیٹنٹ جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے آگے آ جاتے ہیں تو آپ بھی اس کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو سنا کہ وہ بھی نہیں کیا گیا. یہ سول سرونٹس کے جو رولز ہیں, سروس ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن رولز 2016, اس کا رول ہے غالباً 4B. یہ کہتا ہے کہ all Pakistan specific foreign posts that are vacant and available or are likely to become vacant. اس کیس میں چونکہ یہ نومبر میں یہ خالی ہو رہی تھی, اکتوبر میں یہ پوزیشن shall be circulated, کہ وہ سمری اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یا وہ ایک پرپوزل اکنامک افیئر ڈویژن جو اس کیس میں وہ سرکولیٹ کرے گی تمام ایلیجیبل آفیسرز میں, وہ اسٹیف کو بھیجے گا, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سرکولیٹ کرے گی. اس کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوگی. شارٹ لسٹنگ کے بعد یہ رولز کہتے ہیں انٹرویو ہوگا, ٹیسٹ ہوگا, تحریری امتحان ہوگا, پھر انٹرویو ہوگا ایک پینل کے سامنے, اس کے بعد ایک سمری جائے گی اور پھر پرائم منسٹر اپروو کریں گے. یہ رولز اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں, ان رولز کے اندر ایک ایکسیپشن ڈالی ہوا, بیوروکریسی نے اپنے بیک ڈور اوپن بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا, کبھی ملک سے بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے. وہ بیک ڈور اوپن انہوں نے یہ رکھا ہے. خیر ان کا تو چونکہ ابھی حکومت کا آئینی طور پر تو اگست 2023 تک ہے نا, نو کانفیڈنس میں کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا. تو یہ ان کا اس طرح کا نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم کو فوری چھوڑ کے جانا چاہ رہے. 2 سال جیسا کہ میں نے پہلے کہا 1.5 سال پہلے کی پلاننگ ہے. انہوں نے ایک ایکسیپشن یہ رکھی کہ کچھ آرگنائزیشن جو سینسیٹیو نیچر کی ہوتی ہیں یا سینسیٹیو آپ کی فورن پوسٹنگز ہوتی ہیں, اس کو آپ اس تمام پروسیس سے ایگزمپٹ کر دو گے. لیکن ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ سینسیٹیو نہیں بنتی بائی آل مینز. 7 ممالک کی یہ کانسٹیٹوئنسی اس کو یہ ریپرزینٹ کرے. اس میں ایک اور جو چیز دیکھیں, جو ہم ظاہر ہے کہ اگر بات کریں ہیں تو وہ بیوروکریٹ اعظم صاحب, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ وزیر اعظم کے ساتھ تھرو آؤٹ سرو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں آپ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں,
تو اس کو نلیفائی کرنے کے لیے فواد حسن فواد جو پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں نواز شریف کے, انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں, اور اس ریکمنڈیشن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہے وہ اس طرح کی پوسٹوں کے لیے پھر ایلیجیبل نہیں ہے, تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ اس نے اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کا غلط استعمال کیا ہے. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. اشرف تارڑ صاحب کو جب لگایا گیا غالباً 2015 یا 2016 کے ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کا, اس وقت خبر یہ چلی کہ فواد حسن فواد جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں. میں نے فواد صاحب کو میسج کیا, انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلا لیا. میں نے کہا سر میرے پاس یہ خبر ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ خبر ٹھیک نہیں ہے, میں ایک پالیسی ڈرافٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آئندہ یہ مسئلہ ہو ہی نہ. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ریکمنڈیشن دے رہا ہوں پرائم منسٹر کو, اور میں اس کا اپروول بھی کرواؤں گا کہ جو بندہ وزیر اعظم کے سٹاف میں ہے, جیسے کہتے ہیں میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی ایڈیشنل سیکرٹری سے کام کرے, وہ ان پوسٹ کا ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا. ایک دوسرا اس کی ایک کنڈیشن یہ تھی کہ وہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کی کمپیٹیٹیونیس کا ایک لیول چیک کیا جائے گا, آپ جو ہے آپ کے پراپر ایک پروسیس سے گزر کے, اور پھر جب آپ ملک سے باہر جائیں گے تو آپ کی اتنی سروس ہو, کم از کم جب واپس آئیں کم از کم 3 سال کی آپ کی سروس ہو, تاکہ پاکستان میں سرو کر سکے جو آپ نے انٹرنیشنل ایکسپیرینس گین کیا ہے. تو یہ ان کا تھا, لیکن اس پالیسی کا کیا ہوا پھر؟ وہ پالیسی آج تک اپروو ہی نہیں ہوئی, انہوں نے موو کی. اس کے بعد اس اتنی ریئلسٹک پالیسی تھی. فواد حسن فواد ویسے تو جیل بھی کاٹ کے آ گئے ہیں, لیکن انہوں نے مطلب کوشش کی کہ میرٹ کی بات. ایک منٹ جاتے جاتے بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک لینے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں دنیا کے باقی ممالک کیا کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. چین کے جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر خاتون ہے ایک یون ہانگ چینگ, ان کا جو انٹرنیشنل اگر آپ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں آسیان ممالک میں انہوں نے سرو کیا. اس سے پہلے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ خاتون رہی ہیں, انہوں نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں سرو کیا ہے. بھارت کے اس وقت جو وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کے اندر ورلڈ بینک کے اندر, ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, ان کا ڈیولپمنٹ فائنانس کا ایکسپیرینس ہے, ان کا بائی لیٹرل نیگوشیشنز کا ایکسپیرینس ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں جو یو کے وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ورلڈ بینک کے, ان کا بھی اسی طرح رچ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے DFID ایک آرگنائزیشن جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اس میں کام کیا ہوا ہے, پاکستان میں بھی وہ سرو کر چکے ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں. اگر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے, کیا جو میرٹ کی وہ بات کرتے تھے اس پہ یہ والی جو اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے یہ اس کرائیٹیریا کے اوپر, اور میرے خیال میں شہباز ایک جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ خالی ہونی ہے نومبر میں جا کے, اور آپ دیکھیں کہ اس کا پروسیس یوزلی اگست سپٹمبر میں جا کے ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنی جلدی ہے کہ یہ فروری میں ہی سارا پروسیس کر کے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ میلا فائڈی تو ہے نا, کہیں نہ کہیں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ ضرور آ رہا ہے. تو اس پر ضرور گورنمنٹ کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے کہ ترقیاتی پروگرام میں کس طرح مزید جو ہے وہ گورنمنٹ کٹ لگا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف حکومت جو ہے وہ سیاسی مشکلات کا شکار ہے, تو دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ ایک ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا تھا, جس کے بعد جو تمام جو بجٹ کے تخمینے تھے ظاہر ہے کہ اس کے ڈسٹرب ہونے کا خدشہ تھا. اور اب جو گورنمنٹ ہے جو ترقیاتی پروگرام ہے, ظاہر ہے کہ ہر سال اربوں روپے اس کے لیے رکھے جاتے ہیں, کیونکہ ترقیاتی جو پروگرام ہے جو منصوبوں پر خرچ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ کی معیشت گرو کرتی ہے, نئی جاب اپرچونٹیز آتی ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے اب اس کے اندر بھی مزید کٹ لگانے جا رہی ہے. تو ایک طرف تو گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے, وہ شارٹ ٹرم میجر ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر اور ڈیولپمنٹ فنڈ پر اگر کٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی سلو ہوگی. جو جاب اپرچونٹیز اگر کوئی نکلنی ہے تو وہ بھی نہیں نکلیں گی. تو وہ کیوں رہا ہے کامران؟ یہ جب پولیٹیکل اس طرح کی کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے یا حکومت اپنا جو کانسٹیٹیوشنل ٹرم پوری کرنے جا رہی ہوتی ہے, تو اس وقت اس طرح کے اقدامات بے تحاشا ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی عوام کو جس کو 3 سال یا 5 سال یاد نہیں رکھا جاتا وہ پھر اچانک یاد آ جاتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ریلیف پیکج تھا, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسی پروگرام میں بات کی
کہ 246 ارب کا ایک جب دھماکہ کیا گیا وزارت خزانہ کے سر کے اوپر تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو ایسا اب وہ ہوتا ہے نا جی کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو, ایک طرف آپ وعدہ کرتے ہو دوسری سائڈ پہ آپ مکر جاتے ہو, تو آپ کا تو فسکل فریم ورک سارا آؤٹ ہو گیا. آپ کا جو منی بجٹ آپ لے کے آئے تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ آپ نلیفائی کر رہے ہیں. تو حکومت جو کہ پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ایک شرط کے تحت 200 ارب روپیہ کی کٹوتی کر چکی تھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر, جو اس سال پارلیمنٹ نے اس مالی سال کے لیے 900 ارب روپے کا اپروو کیا تھا, وہ ہو گیا تھا 700 ارب جنوری فروری میں. اس میں مزید اب 100 ارب روپے کی کٹوتی کا فیصلہ ہو گیا. یہ 300 ارب, یہ تقریباً 1/3 جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کو کاٹنے کا, اس کو کٹوتی کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور اب یہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, حکومت بات کرتی ہے معیشت کی کہ آپ ترقیاتی کاموں کا پیسہ کاٹ کر کدھر لے کے جا رہے ہو, آپ سبسڈیز کو میں آپ اس کو لے کے جا رہے ہو, یا جو آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر اپنے ٹیکسز کم کیے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تاکہ بجٹ خسارہ اس لحاظ سے تھوڑا سا کم ہو. تو اس کیس میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور انہوں نے پلاننگ منسٹری کو بتا دیا, وزارت خزانہ نے. لیکن کامران اس کا نقصان اب یہ ہے کہ حکومت کے جو ایون اس کے اپنے 2 قسم کے پروجیکٹس پہ چل رہے ہیں. تو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ملک کی ضروری ہوتے ہیں, دوسرا حکومت کے اپنے بہت سارے پولیٹیکل پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے بھی پیسے اب حکومت کے پاس نہیں بچ رہے ہیں. اگر ہم یہ کٹوتی کو سامنے رکھ لیں, جو 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ ہو گیا اب 600 ارب روپیہ. اس وقت تقریباً 1165 پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں جو ملک کے اندر یا اپروول ہو چکے ہیں ان کے یا ان کے اوپر کام شروع ہے. تو یہ پیسہ اب اتنا کم ہے کہ اس سپیڈ کے اوپر جتنا پیسہ اب 600 ارب روپیہ رہ گیا ہے, 11.5 سال چاہیے صرف ان 1165 منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اتنی ایلوکیشن کے ساتھ. اگر یہ 600 ارب روپیہ سالانہ اگلے 10 سال دیں, 11 سال, تو پھر جا کے منصوبے مکمل ہوتے ہیں. لیکن اور جس طریقے سے یہ ڈالر کی قدر اوپر جا رہی ہے اور باقی جو فیکٹرز ہیں, تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اس کا تخمینہ ایک ہوتا ہے, جب اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ تو پھر کہانی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے, وہ کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. اب اس کیس میں بھی جب یہ کٹوتی کا ان کو بتایا گیا تو اسد عمر نے, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, شوکت ترین صاحب سے ایک ملاقات کی اور ان کو کہا کہ آپ اس فیصلے کو ریورس کریں. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو جو ہم اب اس وقت چل رہا ہے, جو حالت یہ ہے اس وقت کامران پلاننگ کمیشن میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ گجرات کے سیاستدان ہیں, کچھ ڈیرا بگٹی کے سیاستدان ہیں, ان کو منانے کے لیے ان کو پروجیکٹس دیے جائے اور دیے بھی گئے ہیں, اور کچھ ان کو فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے نکال کے دی جا رہی ہے. لیکن گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے, وہ تو یہ کہتے ہیں, دعویٰ تو یہ کرتے ہیں. چلیں وہ ان کا دعویٰ ہے. اچھا اب اس کے اوپر صورتحال کامران یہ کہ اس کا امپیکٹ جو ہے, جیسے ہم نے بولا کہ 1165 اسکیمیں آپ کی چل رہی ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہے صرف 600 ارب روپیہ, اور ان اسکیموں کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ تقریباً 9700 ارب روپیہ. اس کے اوپر پہلے اخراجات ہو چکے ہیں. حکومت کو اس وقت کوئی چاہیے 6800 ارب روپیہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, 4-5 سال. لیکن جو کہ پیسے کم ہے, جو پروجیکٹ 4-5 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے وہ جا کے ہوتا ہے آپ کا 10-11 سال میں. یہ جو ان کے انہوں نے ایلوکیشن بھی اس وقت کی تھی, اس کے اندر ابھی تک جو انہوں نے اتھورائزیشن کر دی تھی پلاننگ منسٹری نے ان وزارتوں کو کہ آپ اخراجات پروجیکٹس پہ کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو ہے 509 ارب روپے کی, آلریڈی اتھورائزیشن کر چکے ہیں. آلدو اس میں جو خرچہ بھی تک ہوا وہ تقریباً 338 ارب روپے کا ہے. اس میں اب کنسرن یہ ہے, اسد عمر نے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, شوکت ترین صاحب کو فرمایا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ ریورس نہ کیا تو پھر ہو یہ سکتا ہے کہ ہم نے جو اتھورائزیشن کی ہوئی ہے وزارتوں کو ہمیں وہ بھی واپس لینی پڑ جائے. تو اتنے حالات پیچیدہ ہیں ان کے, یہ ان کو اب لگتا ہے کہ ان کے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کی ایک اور امپلیکیشن ہے, یہ تو ہے نا آن گوئنگ پروجیکٹس. پلاننگ منسٹری ایک میڈ ایئر ریویو کرتی ہے پروجیکٹس کا. انہوں نے بھی چند ہفتے پہلے ریویو مکمل کیا. بجائے اس کے کہ یہ کٹوتی کریں, جو بڑی وزارتیں ہیں جو بڑے اسٹریٹجک آپ کے پروجیکٹس لے کے چل رہی ہیں, انہوں نے 254 ارب روپے کی ان سے مزید اضافی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ایک طرف تو وہ ڈیمانڈ کریں 900 کے اوپر, 900 ارب روپے کے اوپر, یہاں پہ تو اب 600 ارب پیچھے رہ گیا. اس کی آپ اگزامپل ایسے لیں جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے, جو پاکستان کے نیوکلیر پاور پروجیکٹ چلا رہی ہے اور باقی اس کے بڑے کریٹیکل پروجیکٹس ہیں, فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے آلدو جب 900 ارب روپیہ بھی تو ان کو صرف 27 ارب روپیہ دیا گیا. مڈ ٹرم جو ریویو ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں 164 ارب روپیہ مزید چاہیے. تو 164 کہاں سے آئے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح وزارت خزانہ کا حال ہے, واٹر ریسورسز ڈویژن ہے, اس نے اضافی کو پیسے ان سے مانگ لے ہیں تقریباً 22 ارب روپیہ. نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, روڈ پروجیکٹس ہے, پرائم منسٹر دڑا دڑ اسکیمیں اناؤنس کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ہمیں اضافی 28 ارب روپے کی فنڈنگ صرف اس سال چاہیے.
جو آپ کی اسی طرح ٹرانسمیشن کے پروجیکٹس ہیں, پاور جنریشن کے ہیں, اس کے لیے این ٹی ڈی سی جو ہے اور جو پیپکو ہے وہ 22 ارب روپیہ مانگ رہا ہے. تو حالات ان کے کافی ٹائٹ ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ ایک سب سے بڑا امتحان کسی بھی حکومت کے لیے ہوتا ہے کہ جب وہ الیکشن کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ جو حکومتی خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں, لیکن اس کی پھر جو کاسٹ ہے وہ لوگوں کو دینا پڑتی ہے. جب آپ کو کل پی ایچ ڈی پی کرنا پڑے گا, 2 آپ کو پرابلمز آئیں گے. جو بھی اگلی حکومت آتی ہے اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے تو ان کے پاس آپشن کیا ان کے منصوبے مکمل کریں گے یا ان کو بند کر کے وہ نئے منصوبے شروع کر لیں گے. روایت اور جو ریت ہے وہ تو ابھی تک یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو نون لیگ نے بند کر دیے منصوبے ان کے, اور جب نون لیگ کی حکومت گئی تو پی ٹی آئی نے ان کی حکومت بند کر دی. تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے تو پھر جو بھی آئے گا ساری روٹ کاز ہے یہ اس ملک کے اندر جو انسرٹنٹی ہے. اور آج بھی یہ تو آپ نے پی ایس ڈی پی کی بات کی نا, 2 جو بری خبریں ہیں مارکیٹ میں, ایک تو اگین جو روپے کی قدر مزید کم ہو رہی ہے, 180 روپے 57 پیسے وہ کراس ہو گیا. اسی طرح سے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں ان میں بھی گراوٹ آئی ہے, وہ 15.8 بلین ڈالر تک آ گئے ہیں. تو مشکلات, مطلب جب ایک دم سے ایک دفعہ یہ سیاسی جو منظرنامہ کوئی کلیئرٹی ہوگی کسی سمت, یہ اونٹ جو ہے نا وہ کروٹ بیٹھے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ اکنامکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. حالات تو بڑے خراب ہیں, حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اس کے اوپر میں ہر کل کے پروگرام میں تفصیل سے 2 چیزوں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ جو انڈیکیٹرز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب سے نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے, جو اوور پولیٹیکل انسرٹینٹی آئی ہے, آپ کا روپے کی قدر میں کتنی تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے, اور پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کا کیا بنا, اور سب سے بڑھ کر جو حکومت دڑا دڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور کس قسم کے فیصلے کر رہی ہے اور کس قسم کی لینڈ مائنز بچائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر میں کل کے لیے کریں گے. اور یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر پی ایم ایل این کے رہنما احسن اقبال صاحب, اور ان کے سامنے یہ تمام جو موجودہ چیلنجز ہیں اور جو اپ کمنگ چیلنجز, اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے نئی گورنمنٹ کو, جو درپیش ہو سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے احسن اقبال صاحب نے, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور منسٹر بھی رہے ہیں ماضی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں. تو احسن صاحب, سب سے پہلے سوال تو آپ سے یہ کرنا ہے کہ جو ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کریں. کیا ہے کہ وہ لوگ جو واضح طور پر بقول گورنمنٹ کے پیسے لے کر کے اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں, تو کیا ان کا جو ووٹ ہوگا تحریک عدم اعتماد میں اگر وہ ڈالتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کا یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ دیکھیے, حکومت کا ایک طرز عمل ہے جو اس کو ہم پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی. فارن فنڈنگ کیس میں 100% گارنٹیڈ سزا جو عمران صاحب کی ہے, اس کو انہوں نے 7 سال اسی طرح قانونی پیٹیشن سے, درخواستوں سے کاروائی کو لمبا کھینچ کے اوائڈ کیا ہے. اسی طرح تقریباً 2 سال 1.5 سال سے توشہ خانہ کیس کا جو سماعت ہے اس کو بھی انہوں نے اسی طرح ڈیلینگ ٹیکٹک سے لمبا کھینچا. پھر فیصل واڈا صاحب کا جو نااہلی کا کیس تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیسے تقریباً 2 سال تک یہ درخواست کھیل کر پیشیاں لے کر آگے کرتے رہے. اب یہ جو نو کانفیڈنس تحریک میں انہیں یقینی شکست نظر آ رہی ہے, یہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ڈال رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے, کسی کے خلاف فلور کراسنگ کی شکایت کے اوپر پارٹی کے سربراہ کی طرف سے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل تب ٹریگر ہوتا ہے کہ جب کوئی ممبر ووٹ ڈال دے اس کی ہدایت کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی رکن اسمبلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. صرف 3 شکلوں میں, جہاں منی بل ہو, ووٹ آف کانفیڈنس ہو, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس, یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے اوپر ڈائریکشن ہو. اگر کوئی ممبر اپنے سوچ کے مطابق پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک سزا یا قدغن ہے, ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو پھر سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے, ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. اگر ہم اس کو مان لیں
کہ کوئی رکن اسمبلی نو کانفیڈنس میں اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا تو عملاً پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی ہر پرائم منسٹر کی, اور جو نو کانفیڈنس کی پروویژن ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی, اس کو نکالنا پڑے گا. اس کا مطلب تو ہے کہ پھر نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ بالکل اس سے پہلے کہ شہباز آپ سے سوال کریں, احسن صاحب ایک کوئک یہ کامنٹ دیں. ریزن یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کلوز ہے یہ آپ ہی کی گورنمنٹ لائی تھی, اور وجہ یہ تھی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ سیاستدانوں کو ہی استعمال کرتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو طرز عمل ہے جو گورنمنٹ جو اپوزیشن ضرور چاہتی ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو, لیکن اس طریقے سے کامیاب ہو کہ جو کچھ گورنمنٹ کے اپنے ہی اراکین فلور کراسنگ کریں, تو ڈو یو تھنک کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ نو کانفیڈنس کسی بھی صورت میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب حکومت کے اندر سے ایک ڈائسینشن کریٹ ہو, چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اپوزیشن اگر میجورٹی میں ہو تو وہ حکومت فارم کرے, وہ اپوزیشن میں نہ بیٹھی ہو. ابھی آپ نے بلوچستان کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر عدم اعتماد تب کامیاب ہوئی کہ جب حکومت کے اندر سے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کی پالیسیوں کے خلاف ہو کر اپوزیشن سے مل گئے تھے, اور وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. کیا حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجے ہیں؟ کیا وہاں پر اس کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ حکمران اتحاد اور جماعت میں سے اگر اراکین پالیسی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں تو وہاں پر تبدیلی بلوچستان کے اندر آ گئی اور وہ حکمران اتحاد کے ووٹوں کے ساتھ آئی. تو اسی اصول کے اوپر اگر عمران نیازی صاحب کی جو قیادت ہے اس سے لوگ اختلاف کریں, چونکہ ان کی پالیسیز ان کے لیے انڈیفینڈیبل ہو گئی ہیں, رائے عامہ کو وہ جواب نہیں دے پا رہے, اور اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, تو اس کی وہی مثال ہے جو بلوچستان میں ابھی ہم نے دیکھی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, یہ سیاسی صورتحال کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے, حکومت اس وقت کچھ بڑے فیصلے کر رہی ہے جس کی اکنامک امپلیکیشنز ہیں, گورننس سے ریلیٹڈ امپلیکیشنز ہیں. اس میں جو ایک ابھی چیز سامنے آئی کہ اعظم خان صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کر دیا ہے, اور اس کا نوٹیفیکیشن بڑی خاموشی سے 21 فروری کو کر بھی دیا گیا ہے, اور ود افیکٹ فرام نومبر 2022. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے یا کل کوئی پولیٹیکل چینج آتا ہے آپ اس کو ریورس کریں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو بدنیتی قرار دیا جا سکتا ہے, اور یہ غیر قانونی ہے, خاص طور پہ جبکہ وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کر رہے ہوں, تو وہ کسی ایسے پالیسی فیصلے کو کرنے کے مجاز نہیں ہے. اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جیت جاتے ہیں تو چاہے جس کو مرضی امریکہ بھیجیں, فلپینز بھیجیں, ان کی ثوابدید ہے, لیکن اپنے سٹاف آفیسر کو اس طرح ایک سیف پیسج دینا, یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ وہ افسر کہ جو ان کے تمام حکومت کے فیصلوں میں گواہ تھا, وہ اس کو ملک سے باہر فرار کرانا چاہتے ہیں, تاکہ کل کو کسی قسم کی اگر انکوائری ہو تو اس میں اس افسر سے انکوائری نہ کی جا سکے اور وہ ملک سے ایک طریقے سے فرار ہو جائیں. یہ وقت سے اتنا پہلے کسی کی تقرری کرنا آئین کے بھی اور قانون کے بھی خلاف ورزی ہے, اور جو پارٹی شفافیت پہ اتنا یقین رکھتی تھی, لوگوں کو بتاتی تھی, وہ اس طرح کے غیر شفاف فیصلے کر رہی ہے, اور یہی طرز عمل ہے کہ جس کی بدولت آج اس کے اپنے اراکین اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اچھا احسن صاحب, اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کیونکہ وزیراعظم کے خلاف اس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں لے سکتے. اب شہر اقتدار میں آپ کو پتا ہے کہ اور بھی اسپیکولیشنز ہیں کہ شاید وزیراعظم عمران خان کے پاس ابھی کچھ کارڈز ہیں, وہ کچھ بڑی تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اگر کوئی اس قسم کا وہ بڑا فیصلہ کرتے ہیں, جو ماضی میں آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب بھی اس حوالے سے مشہور تھے اس طرح کے فیصلے لینے میں, تو کیا ری ایکشن ہوگا پی ایم ایل این کا؟ عمران نیازی صاحب اب لیم ڈک ہیں, اب وہ جو بھی کوئی بڑا فیصلہ کریں گے وہ بدنیتی شمار ہوگا, چونکہ جب ان کے اپنے اراکین کا انحراف ریکارڈ پہ آ چکا ہے, وہ 178 ووٹوں سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے, 10 سے زیادہ اراکین اپنا اختلاف ان سے ریکارڈ کرا چکے ہیں پبلکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سو فار ان کی جو ٹوٹل تعداد اگر
اتحادی جماعتوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو انہیں ملا کر بھی 168 بنتی ہے جو 172 کے میجک نمبر سے کم ہے. اور میں اس پہ تحفظ رکھتا ہوں کہ کیا ان کے اتحادی بھی اب ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. تو اس لیے عمران نیازی صاحب کوئی بڑا فیصلہ اگر کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ 24 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 36 گھنٹوں میں سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. کوئی بھی اگر اس کو عدالت میں چیلنج کرے گا ہار دے گی. ایک اور احسن اقبال صاحب ان کا جو بڑا فیصلہ تھا 28 فروری کو انہوں نے جو پرائم منسٹر ریلیف پیکج 246 ارب روپے کا اناؤنس کیا. اب چونکہ بجٹ کی ایلوکیشن نہیں تھی تو دوسری سائیڈ پہ وہ پی ایس ڈی پی میں بھی 300 ارب روپے کی کٹوتی کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کل اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے یہ جو 246 ارب روپے کا ریلیف پیکج ہے یہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہوگا, آپ اس کو تبدیل کریں گے یا آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے کیونکہ اس کے جو ہے لارجر پبلک کو اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیے یقیناً ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس حکومت نے معیشت کا کیا حشر کیا ہے. اور یہ جو ابھی ریلیف پیکج دیا گیا ہے یہ صرف چیپ پاپولیرٹی کا ٹیکٹکس تھے کہ جب حکومت اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ شاید ہم اس طرح لوگوں کی آنکھوں میں کچھ دھول جھونکیں. 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد 6 روپے یونٹ بجلی بڑھا دی. تو اس قسم کے جو ان کے ٹیکٹکس ہیں انہوں نے ہی معیشت کو تباہ کیا ہے. اور جو پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگی ہے اس نے پاکستان کی گروتھ کو بھی متاثر کرنا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو میں فکر مند ہوں پچھلے 3 سالوں میں جس طرح یہ حکومت ایک بالکل اضطراری طرح ہمارے پی ایس ڈی پی کو مینج کرتی رہی ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ کرتی رہی ہے. میرے ایک محتاط تخمینے کے مطابق ہماری کم از کم 2000 ارب کی ایڈیشنل لائبلٹی بن چکی ہے فنڈنگ کو کٹ کرنے سے, پروجیکٹس کو ڈیلے کرنے سے اور کاسٹ کے ایسکلیشن ہونے سے. تو جو بھی ہمارا اس وقت ڈیولپمنٹ پورٹ احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو پی ایس ڈی پی کا اس وقت سائز ہے اس کا تقریباً 10,000 ارب روپے کے قریب ہے, تو جو لیس فنڈنگ انہوں نے کی اور کٹوتی کی وہ ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ 10,000 ارب سے آپ کہہ رہے 12,000 ارب تک پہنچ چکی ہے. کم از کم اوور آل جو آپ کا پورٹ فولیو ہے اس میں ایک بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ 20% کاسٹ ایسکیلیشن ہمیں آئے گی پروجیکٹس کے ڈیلے ہونے سے اور ایسکیلیشن سے. اور میں آپ کو دیکھیے شہباز سب سے بڑی جو فراڈ اس حکومت نے کیا ہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر ہے کہ اپریل 2018 کا جو پی سی 1 480 ارب روپے کا منظور ہوا تھا اس کو 2.5 سالوں کے بعد جب تقریباً 40% یہ ڈیویلیویشن کر چکے, اور آج بھی اگر آپ وزارت پاور سے جا کے پوچھیں کہ اس کی حقیقی کاسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 750 ارب کے لگ بھگ ہوگی. اس کو 480 روپے ارب پچ کر کے انہوں نے شروع کر دیا ہے جبکہ اس کی اصل قیمت 750 ارب روپے ہے. لہٰذا یہ پروجیکٹ بھی جیسے نیلم جیلم متاثر ہوا تھا, آپ کے پاس فائنینسنگ نہیں ہوگی, آپ نے فائنینشیل کلوز نہیں کیا, اور اگر ان کی بات مان لی جائے کیا بھی ہے تو 480 ارب روپے کا کیا ہے, اوپر 200-250 ارب کا آپ کے اوپر کور نہیں ہے. یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوگا, کاسٹ ایسکیلیشن آئے گی اور اس کو بھی نیلم جیلم کی طرح سفید ہاتھی بنا دیا جائے گا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ ہمارے ساتھ رہیں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, کے بعد انہی جو معاشی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی متبادل پلان ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو اس گورنمنٹ کی جو معاشی پالیسی ہیں اس کے نتیجے میں کس طریقے سے حالات مزید کمپلیکیٹڈ ہوئے ہیں, تو شاید آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف, انہوں نے نیشنل گورنمنٹ بنانے کی تجویز دی ہے, دو کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایون کہ پی ایم ایل این اگر وہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں الیکشن کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ایم ایل این کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکے؟
دیکھیے میں وضاحت کر دوں، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو اس کے باوجود ہم ایک کولیشن گورنمنٹ فارم کرنے کو پریفر کریں گے، جس میں ہم اپنی تمام جو ساتھی جماعتیں ہیں انہیں بھی شریک کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمیں ایک براڈ کنسنسس چاہیے. اور شہباز شریف صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں اپنی پہلی تقریر میں بھی اس حکومت کو کہا تھا کہ ایک نیشنل چارٹر آن اکانومی بنائیں تاکہ کم از کم ہم قومی معاملات کے اوپر کسی قسم کی تقسیم کا نشانہ نہ بنیں. تو اب جو حکومت نے اس وقت تباہی پیدا کر دی ہے معیشت کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر، جو پولیٹیکل ریفارمز، سوشل ریفارمز اور اکنامک ریفارمز چاہیے، ان کی پشت کے اوپر جتنی براڈ بیس سپورٹ ہوگی اتنا انہیں امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی تجویز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم جیت بھی گئے تو ہم زیادہ سے زیادہ انکلوسیو گورننس کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا شریک اقتدار کریں گے تاکہ ہم سب کی سپورٹ کے ساتھ نیشنل ریفارم ایجنڈے پر عمل درآمد کر سکیں. اچھا احسن اقبال صاحب، اگر آپ کی نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک فوری طور پر جو سوال آپ کے سامنے کھڑا ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کا، اس حوالے سے آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے یا آپ چاہیں گے کہ جی اب وقت آ گیا کہ دوبارہ بیٹھ کے آئی ایم ایف سے بات کیجیے اور نیا پروگرام سائن کیا جائے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ سٹیٹس کو نہیں مینٹین کر سکتے. اگر الیکشن جو ہیں ان کو تاخیر کی گئی تو کوئی بھی حکومت الیکشن سے پہلے کسی قسم کے ریفارم پہ کام نہیں کر سکے گی. تو اس لیے ہمیں نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کے بعد فوری طور پہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ایک منتخب حکومت کے سامنے 5 سال کی ٹرم ہو جس میں وہ اپنی ریفارم ایجنڈے کو بھی امپلیمنٹ کر سکے اور ٹرن اراؤنڈ بھی کر کے دکھا سکے. اور اسی کے ساتھ پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس جا سکتی ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرے جو شرائط پچھلی حکومت نے ان کے ساتھ کی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیے پچھلی حکومت کو سخت شرائط اس لیے برداشت کرنا پڑی کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت پور تھا. پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دورے کیا. ایک قطع کلامی ہو رہی ہے. ایک اور فیصلہ احسن اقبال صاحب، وہ ٹھیک ہے آپ کے بعد آپ کا 5 سال کا پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کچھ تقریباً 15-20 سال کے بعد کہ آپ نے 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے مکمل کیا. ایک اور جو فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ڈاکٹر رضا باقر صاحب، ان کی ٹرم غالباً 5 یا 6 مئی کو پوری ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے کہ گورنر صاحب کو 5 سال مزید دینے چاہیے یا آپ نیا گورنر لانا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر تو اپوزیشن کا موقف آ چکا ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترمیمی بل کی ڈٹ کے پوری اپوزیشن نے مخالفت کی تھی اور ہم اس قانون کو مناسب انداز میں ترمیم کریں گے کہ اس سے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی بھی برقرار رہے لیکن اسٹیٹ بینک کو اس ملک سے خود مختار نہ ہونے دیا جائے. اور جو گورنر صاحب نے اپنے لیے بیجا اختیارات لے کر انہیں پاکستان میں کسی کو بھی جواب دہی سے مبرہ کر دیا تھا اس کو کریکٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک لیجسلیٹو ایجنڈا حکومت کے سامنے ترجیحی بنیادوں پہ ہوگا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو قانون ہے اس کو درست کرنا بھی شامل ہوگا. لیکن آسن صاحب جو تعیناتی ہے چونکہ ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، مدت ختم ہو رہی ہے، اس میں ایکسٹینشن دیں گے ان کو یا نیا گورنر لائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نیا گورنر آنا چاہیے کیونکہ جو موجودہ گورنر کی پالیسیز ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے جس طرح کی ڈیویلیویشن کر کے ملک کی معیشت کو مہنگائی کے سپرد کیا اور جس طرح پالیسی ریٹ بڑھائے اور اس کے بعد ہاٹ منی کے جو اطلاعات ہیں. احسن صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، میں آخری کوئک آپ سے ضرور کامنٹ لینا چاہوں گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ وزیراعظم کی طرف ضرور ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی جماعت کا، آپ کے لیڈر نواز شریف کا ایک بیانیہ رہا ہے. اگر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نکل بھی جاتے ہیں تو کیا جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو بقول آپ کے اقتدار میں لائے تھے تو ان کے گناہ دھل جائیں گے، ان کو آپ معاف کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیے ہماری تو ووٹوں کا رخ، ہم ووٹوں کے نشانے پہ رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، بندوقوں کے نشانے پہ تو عمران خان صاحب نے ہمیں رکھا ہوا ہے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جو قومی ادارے ہیں انہیں سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے. کال آپ کو بندوقوں کے نشانے پہ رکھا ہوا تھا، ان کا کیا ہوگا؟ جی جنہوں نے آپ کو اتنے عرصے سے بقول آپ کے بیانی کے بندوقوں کے نشانے پہ رکھا ہوا تھا، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا یہی ہوگا کہ اگر وہ ہمارے بیانیے پہ آ جائیں تو ہماری جیت ہوگی. چلیں، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.